1985 में प्रेसलर तरमीम के तहत अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम को वजह बनाकर पाकिस्तान की फौजी इमदाद रोक ली, लेकिन फिर भी हमने किसी दबाव में आए बगैर जौहरी हथियार बना लिए। अदायगी के बावजूद जब 90 की दिहाई में हमें F-16 देने से इनकार किया गया और पुर्जों की सप्लाई रोक ली गई, तो हमने अपने दोस्त चीन की मदद से F-16 से जदीद जनरेशन 4.5 के फाइटर JF-17 थंडर के कई स्क्वाड्रन खड़े कर डाले। आज 6 मुल्क हमारे फाइटर जेट के खरीदार हैं। हमारे मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर बार बार पाबंदी लगी तो भी हमने टारगेट से नजरें नहीं हटाईं। बस खामोशी से दुनिया के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम S-400 को चकमा देने वाले और कई हजार किलोमीटर दूर तक जौहरी हथियार ले जाने वाले खतरनाक शाहीन और अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल भी बना डाले, और ऐसे ड्रोन भी बना लिए जो अपने साथ छोटे मिसाइल ले जाकर दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुद इन्हसारी और अपने आप पर भरोसा सिखाने के लिए अल्लाह करीम के अलावा हम अमेरिका के भी शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, 19 नवंबर से कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का इनकाद किया जा रहा है। दिफाई पैदावारी नुमाइश के 12वें एडिशन में 38 ममालिक की 532 कंपनियां शरीक हो रही हैं और सन 2000 से हर 2 साल बाद होने वाली आइडियाज़ डिफेंस एग्जीबिशन कौमी दिफाई पैदावारी सनत के फ़रोग का सबब है, जिसमें हर साल कई मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स कौमी असलहा साज कंपनियों के मुंतज़िर होते हैं। एक ऐसे वक्त में जब हथियारों की आलमी तिजारत का हजम वर्ल्ड GDP के 2.3% के बराबर पहुंच चुका है, हमारी दिफाई पैदावारी खुद किफालत हमें मुआशी मसाइल के गर्दाब से निकाल सकती है। हथियारों की तिजारत में हमारा बढ़ता आलमी किरदार बदलती दुनिया में हमें मुमताज़ मुकाम दिला सकता है। हथियारों की खरीदारी पर खर्च होने वाला कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर ज़ैनब अहमद से, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं। आइडिया 2024 मंगल के रोज़ से कराची में आलमी दिफाई नुमाइश का 12वां एडिशन शुरू होने जा रहा है। आपसे आइडियाज़ के बैकग्राउंड के हवाले से जानना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मौका देने का। आइडियाज़ एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो 2000 में शुरू हुआ था, और उसका पर्पज़ ये था कि जो आपकी डिफेंस प्रोडक्शन है, जो आपके वेपन्स हैं, जो आपकी वेपन इंडस्ट्री है, उसको दुनिया को दिखाया जाए। और ये 12वें एडिशन तक इस साल पहुंच गया है, जो कि अपने अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया जो है वो अब से तो नहीं, आप देखें दुनिया तो पिछले 70 साल से वेपन्स इंडस्ट्री में जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, बिल्कुल। और इफ़ यू जस्ट लुक एट 20th सेंचुरी, तो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हुई। तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो वेपन डेवलपमेंट का है, और पाकिस्तान का इसमें बहुत अहम रोल रहा है। कुछ उसमें इस खित्ते के मसाइल की वजह से, कुछ हमारे इर्द गिर्द के मसाइल की वजह से हम, और दूसरा हमारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो बहुत अहम है, जिसका एक बहुत बड़ा किरदार रहा कि हम चाहते या ना चाहते लेकिन हमें इस तरफ आना था। तो जब एक दुनिया में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है, तो हम क्यों नहीं, जब हमारे अंदर एक सलाहियत मौजूद है तो हम इसको क्यों नहीं एक बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करते अपने लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से भी आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान का भी इसमें किरदार, पाकिस्तान किसी भी दिफाई नुमाइश के लिए एक बेहतरीन जगह क्यों है? क्या इसका ताल्लुक हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है या हमारा तवील अरसे से हालत जंग में होना है इसकी वजह? देखें, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक तो कुछ जो जंगी हालात हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जंगी हालात हैं, हमने कन्वेंशनल वॉर्स भी लड़ी इंडिया के साथ, हमारे क्राइसिस बहुत सारे रही है, और एक जो कॉन्टिन्यूस टेंशन रही हिंदुस्तान के साथ, और वक्तन फ़वक्तन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी जो टेंशन रही, वो नेचुरली उसने हमें हमारी इस इंडस्ट्री को डेवलप किया। दूसरा एक बहुत बड़ा अहम पहलू है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ। बिल्कुल। तो आप एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की जंग का भी तजुर्बा हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं, और जब कोई भी जंग होती है उसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के हथियार इस्तेमाल होते हैं, तो ये एक इनिशिएटिव लेना
کہ ہم ان ہتھیار جو ہم اتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس کو دنیا کو بھی دکھایا جائے. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے دو وجوہات بڑی اہم تھیں. ایک تو پاکستان کی اندرونی جنگیں جو ہم نے جو دہشت گردی کے طور پر لڑی, اور دوسرا اس خطے میں ہمیں ہر وقت جو تیار رہنا پڑا اپنی ملٹری کیپیبلٹی کے حساب سے, کنونشنل کیپیبلٹی کے حساب سے, نیوکلیئر کیپیبلٹی, ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑا. اس نے ہمیں اس کے لیے تیار کیا. اور ہم اگر چاہتے یا نہ چاہتے, ایک تو یہ خطہ مڈل ایسٹ کے ساتھ لگتا ہے, اور مڈل ایسٹ ایک طویل عرصے سے جنگوں میں ہے. پھر چین اور روس کے ساتھ آپ بہت قریب ہیں. بالکل. اور پہلے آپ نے کچھ 50 سال جو ہے وہ کولڈ وار کا ایرا گزارا, جس میں امریکہ کا بہت انٹرسٹ تھا اس علاقے میں سوویت یونین کی وجہ سے, اور اب چین کی وجہ سے. تو یہ خطہ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک اہم موقعوں پہ ابھرتا جاتا ہے. بالکل. تو یہ لوکیشن ایک بہت بڑا رول ہے, اور ہمارے ارد گرد کی جنگوں کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اس نے ہمیں بہت ڈیفنس پروڈکشن اور ڈیفنس انڈسٹری کی ڈائیورسٹی کی طرف لے کے گیا. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر زینب, آئیڈیاز میں اس بار کتنے ملک اور کمپنیاں شرکت کر رہے ہیں, اور دوست کی جانب سے کون کون سے جدید ہتھیار پیش کیے جائیں گے؟ دیکھیں, جب یہ شروع ہوا تھا تو تب تک تقریباً 60 ممالک تھے, لیکن اب ہم 300 سے زیادہ اس دفعہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. آپ کے ممالک, اچھا اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ صرف ممالک شامل نہیں ہوتے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں. اور ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ دیکھیں, دنیا جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہی ہے ہر سیکٹر میں. اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اب آپ صرف پبلک سیکٹر کے اوپر رکھ کر نہیں کر سکتے. تو دنیا جو ہے وہ تو بہت عرصے سے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیے ہوئی تھی اس میں. تو اور جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرتے ہیں تو نیچرلی اس میں آپ انویسٹمنٹ زیادہ آتی ہے. اور جب ایک بزنس کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ اس کے ساتھ. تو پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں آنا اور پوری دنیا سے 300 سے زیادہ لوگوں کا اس میں شامل ہونا, اور ایک سیمینار میں شامل ہونا اور ایگزیبیشن میں شامل ہونا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس میں پاکستان کے بے شمار دوست ممالک شامل ہیں جو کہ اپنی یہاں پہ آ کے اپنی نمائش کریں گے, اور پاکستان اور ان کی ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنی بھی نمائش کرے گا اپنے ویپنز کی. دیکھیں, ایک چیز یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم نے ڈیولپ کیا JF-17 تھنڈر, جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. پھر ٹینکس میں الخالد ٹینک ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم اب اس سٹیج پر ہیں کہ ہم $120 ملین سے زیادہ کے ہتھیار جو ہیں وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے. اور جو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر زینب, ہماری دفاعی صنعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خطے میں ہماری اسٹریٹجک ضروریات پوری کرنے اور اس حوالے سے فائدہ مند رول کے لیے کس طرح ہم ہیں؟ دیکھیں, ہم ہمارا کوئی 2250 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, جس میں ہمیشہ سے بارڈر پرابلمز رہی ہیں. پھر ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے جہاں سے ہمیں بارڈر پرابلمز رہی ہیں. 1600 کلومیٹر سے زیادہ انڈیا کا بارڈر ہے جو بھی ایک ٹینسڈ بارڈر ہمیشہ سے ہے. اور جب ہم اسپیشلی افغانستان اور ایران کے بارڈر کی بات کرتے ہیں تو ہماری ایک بڑا اہم ایشو ہمیشہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں اسمگلنگ ہوتی ہے. اور جب ہم افغان وار, سوویت ایرا میں افغان وار کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں سے بہت زیادہ جو ایک چیز آئی وہ ویپنز, ویپنائزیشن بہت زیادہ ہوئی. تو اگر آپ اس انڈسٹری کو, کوئی بھی انڈسٹری جو کہ بہت زیادہ آپ کی ڈی ریگولیٹڈ ہے یا ان ریگولیٹڈ ہے اور وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے کسی بھی طرح سے, تو آپ اس کو اگر اپنی مین اسٹریم اکانومی میں شامل کریں ریگولیٹ کر کے, تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ آف کورس اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. دوسرا, آپ بہت سے ان لوگوں کو جو سوسائٹی سے باہر رہ کے سوسائٹی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے چور دروازوں سے, آپ انہیں مین اسٹریم میں شامل کر رہے ہیں اور ان بزنسز کو اپنے اندر شامل کر رہے ہیں. اور جب آپ مین اسٹریم میں کوئی بزنس لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکس بھی دے گا,
وہ آپ کی انویسٹمنٹ میں بھی شامل ہوگا, وہ امپلائمنٹ بھی دے گا, اور جب وہ یہ سب کام کرے گا اور وہ مین اسٹریم میں ہوگا تو اس کے اوپر آپ کے قوانین بھی لاگو ہوں گے اور آپ کی ریگولیشنز بھی لاگو. بالکل. تو آپ اگر اس انڈسٹری میں بہت سے وہ انٹرسٹس جو وہاں پہ اکراس بارڈر اسمگلنگ میں شامل ہیں, اگر آپ ان انٹرسٹس کو مین اسٹریم اکانومی میں تمام نہ صحیح زیادہ کو صحیح آپ لا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل. اور پاکستان اپنے آپ کو اگر ایک مارکیٹ کے طور پہ سٹیج کر رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس خطے کی تو جیسا ہم نے پہلے بات کی نیچرلی بہت امپورٹنس ہے. پاکستان کی جو اب چین سے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو اس چیز میں ہم ایک چیز کو کئی دفعہ بارڈرز جب دیکھتے ہیں تو ہم اگنور کر جاتے ہیں انڈو پیسیفک کی سچویشن. وہاں پہ ایسے انڈو پیسیفک کی سچویشن میں بھی جو ٹینشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہاں پہ ایسے بہت سے مسائل ہیں جہاں پہ اب ہماری نیوی کا ایکٹیو رول بہت ضروری ہے. اور عریبین سی, جس طرح نارڈرن عریبین سی جو ہمارا مین ایریا آف انٹرسٹ ہے, وہ ایک بہت ایک مین علاقہ ہے, ایک مین ایریا ہے جہاں پہ ہم نیول ویپنز اور نیول اکوپمنٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ بہت پازیٹیو ہیں کہ ہم اپنی اس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ یہ تمام فیکٹرز بہت ضروری ہیں کہ اپنی انڈسٹری کو ہم ڈیولپ کریں, لیکن آپ پاکستان کی دفاعی صنعت کو 2024 اب ختم ہو رہا ہے, ظاہر اب تو پلاننگ 2025 کی ہو رہی ہے, آپ کہاں پہ دیکھتی ہیں, کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اور ہماری پیداواری گنجائش کیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہمارا جو پوٹینشل ہے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. دنیا میں 2.3% آف جو جی ڈی پی ہے, ٹوٹل جی ڈی پی, وہ اب گلوبلی ڈیفنس انڈسٹری پہ بیس کرتا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو $120 ملین کی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ابھی بھی وہ ناکافی ہیں. صحیح. اور جتنا ہمارا پوٹینشیل ہے, دیکھیں جو میں نے ابھی جو چیدہ نام لیے ہیں, بہت زیادہ اگر کمپلیکیٹڈ ویپنس کے نام لیے جائیں تو شاید لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکتے, اتنے وہ نہیں عام طور پہ جانے جاتے, بٹ یہ جو چیدہ ڈیولپمنٹس ہم نے کی ہیں اس علاقے کے ٹرین کے مطابق بہت سے ملکوں کے لیے جو فیزیبل ایک ٹیکنالوجی ہے JF-17 تھنڈر, وہ اگر ہم اس ڈیولپمنٹ پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے. صحیح. اور اگر ہم کچھ ملکوں کو وہ بنا کے اب ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے زیادہ اور بہت سی اور قسموں کو کیٹر کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ ابھی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو لانا اس میں میرا خیال ہے کہ کافی امپورٹنٹ ہے اب, کیونکہ دنیا میں اب جس بھی قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ صرف پبلک سیکٹر کے اوپر نہیں ہوتی, زیادہ ریلائنس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہی ہیں تو پاکستان کی دفاعی صنعت میں نجی شعبے کا کردار کیا ہے اور یہ ہماری دفاعی پیداوار کا کتنا پروڈیوس کر رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو یہ ناکافی ہے, اور ابھی حالانکہ اس کو کسی حد تک شامل کیا گیا ہے لیکن ابھی یہ اس طرح سے کافی نہیں ہے. ابھی ہماری مین ریلائنس جو ہے وہ زیادہ پبلک سیکٹر پہ, جیسے ہماری ہیوی انڈسٹریز, ٹیکسلا, ہماری آرڈیننس فیکٹریز جو واہ میں ہیں, زیادہ آپ کو پروڈکشن اور زیادہ آپ کو وہیں سے ملتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہم یوزلی اگنور کر دیتے ہیں, ہم صرف ڈیفینس پروڈکشن پہ رہتے ہیں یا ڈیفینس ایکسپورٹ پہ رہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بہت بڑی, کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اٹ سیلف ان ڈیفینس ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو یقیناً پرائیویٹ سیکٹر اور ایکیڈیمیا, چونکہ میں خود ایکیڈیمیا سے ہوں تو میں ظاہر ہے اس کے رول کو ضرور یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ ان دونوں کا کردار بہت اہم ہے. تو ڈیفینس پروڈکشن کے ساتھ ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سیکٹر میں ابھی ہماری کوششیں بہت کم ہیں, اور اس میں ڈیولپمنٹ میں بھی ابھی بہت کم ہے, ابھی بہت کام کی ضرورت ہے. ابھی بہت کام کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک. ڈاکٹر زینب, ایٹمی پروگرام سے لے کر میزائل پروگرام اور ڈرون پروگرام کی اگر ہم بات کریں تو یہاں تک ہم نے طویل امریکی پابندیاں بھگتی ہیں,
ان پابندیوں کے تناظر میں ہماری دفاعی انڈسٹری کے ثمرات کا آپ کیسے تجزیہ کریں گی؟ دیکھیں، اگر ہم اپنی ڈیفینس انڈسٹری کی صرف ایک اچیومنٹ دیکھیں نا، نیوکلیر ڈیولپمنٹ، وہ ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ ہم نے ان سارے حالات کے باوجود اس کو اچیو کیا. صحیح. اور وہ ہمارے اوپر ایک کمپلشن تھی جو اس علاقے کے حالات کی وجہ سے، جو انڈیا کی اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب نیوکلیئر کے بعد بھی، ہم اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر بہت سختیاں رہیں، 90 کی ساری دہائی ہمارے اوپر سختیاں رہیں. جب امریکہ یہاں سے چلا گیا تو پھر ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹ، براؤن امینڈمنٹ، ہماری ایڈز بند کی گئیں، وہ سب کچھ کی ہوا. لیکن اس کے باوجود اس نہج تک پہنچنا کہ ہم نے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کی ہے، یہ اٹ سیلف اس بات کی تو گواہی ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد اگر آپ اس سے اگلا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ مائل سٹون تھا کہ جب انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن، اور وہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے کہ بہرحال ہماری کنونشنل پاور اتنی تو نہیں ہے اور وہ کبھی بھی انڈیا کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی تھی. تو اس کے مقابلے پہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی ڈیولپمنٹ ہم نے کی، وہ ایک دوسرا بڑا مائل سٹون ہے جسے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈیفینس انڈسٹری کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر زینب آپ کے وقت کا. ناظرین، یوکرین اور رشیا جنگ ہو یا اسرائیل کے لبنان اور ایران پر حملے، آج کل میزائل ڈیفینس سسٹم کا بڑا شور و غوغا ہے. یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، اس پر جانیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے بہت سے ناظرین نے پہلی بار ایئر ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے 7 اکتوبر 2023 کے حماس اسرائیل پر راکٹ اور میزائل حملوں کے بعد سنا، جب اسرائیل نے حماس کے میزائل اپنے ایئر ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم کے ذریعے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا. بعد ازاں اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے بھی دشمن میزائلوں کو فضا میں ہی روکنے کا دعویٰ کیا. دنیا کے بڑے میزائل سسٹمز کے حوالے سے ہم جانیں گے. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ میزائل ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیے، میزائل ڈیفینس سسٹم کا جو کانسیپٹ ہے، یہ 1950 کی دہائی سے مسلسل اس میں ترقی ہو رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب آپ جانتے ہیں 1950 کی دہائی میں جب سوویت یونین اور امریکہ نے دور مار بیلسٹک میزائل ڈیولپ کرنے شروع کیے، تو اسی وقت اس بات کا احتمال ہوا کہ کیسے ان سے نپٹا جائے، ان کے خلاف ایک کیسے ڈیفنس ڈیولپ کیا جائے. تو اس کے حوالے سے مختلف نظریات اور کانسیپٹس پچھلے 70 سال میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں. ایک میزائل ڈیفنس سسٹم کا کانسیپٹ جو ہے، جو کہ زیادہ پاپولر ہے، جو آپ ابھی ایران اور اسرائیل کی کشیدگی میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے یہ ہے کہ جناب آپ کے کچھ سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہونے چاہیے جن کے ذریعے سے جو ان کمنگ بیلسٹک یا کروز میزائل ہیں ان کو مار گرایا جائے. یہ ایک کانسیپٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ جو کہ اتنا زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی لیکن وہ بہت مؤثر ہے، وہ جو بحری جہاز ہیں، بحری جنگی جہاز جو ڈسٹرائر اور کروزرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت افیکٹو اور ایکوریٹ میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا جاتا ہے. اور حال ہی میں جس طرح ہوتیز نے بڑے پیمانے پہ امریکی جنگی بحری جہازوں کے اوپر حملہ کیا، اس کے خلاف امریکہ کے جو جنگی بحری جہاز تھے، ڈسٹرائرز تھے، آرلے برگ کلاس جو کہ ایجس کلاس کروزرز ہیں، انہوں نے ان ڈرونز کو، کروز میزائلز کو اور بیلسٹک میزائلز کو کامیابی سے نشانہ بنایا. اچھا، اسی طرح 80 کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا صدر ریگن کے دور میں ایک اسٹار وارز کا پروگرام شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت یہ کانسیپٹ بھی دیا گیا تھا کہ اسپیس میں ایسی سیٹلائٹس ڈیولپ کر کے ڈپلوائے کی جائیں جو کہ زمین سے اگر کوئی بیلسٹک میزائل لانچ کیا جائے تو اسپیس سے اس کو لیزر کے ذریعے یا الیکٹرانک جیمنگ کے ذریعے سے ناکارہ بنایا جا سکے. تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ ان تمام جو نظریات اور کانسیپٹس ہیں ان پہ کام پچھلے 70 سال سے جاری ہے، اور مختلف ملکوں نے اپنے وسائل، اپنے معاشی صورتحال اور ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی کے حساب سے ان تینوں کانسیپٹس کو نہ صرف ڈیولپ کیا ہے بلکہ ڈپلوائے بھی کیا ہے
اور ان کے اوپر مزید ریسرچ کا کام جاری ہے۔ اچھا، دنیا میں اس وقت بطور حفاظتی شیلڈ کون کون سے ملک میزائل ڈیفنس سسٹم تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ کانسیپٹ تو 1950 کی دہائی سے شروع ہو گیا تھا، تو سب سے زیادہ جو اس میں معاشی طور پہ اور ٹیکنالوجیکل جو انویسٹمنٹ اور ایڈوانسمنٹ ہے، وہ یقینی طور پہ امریکہ اور روس صف اول کی طاقتیں ہیں۔ جس طرح میں نے 3 کانسیپٹس بتائے کہ زمین پر ایسے میزائل ڈیفنس سسٹم ریڈار کی مدد سے نصب کیے جائیں، ڈپلوائے کیا جائیں، جو کہ حملہ آور بیلسٹک میزائلز کو ناکارہ بنا سکیں، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح سوویت یونین کے بعد روس اور امریکہ نے اپنی بحریہ میں بہت بڑے پیمانے پہ ایسے کروزرز اور ڈسٹرائرز ڈیولپ کیے جن کے اوپر یہ میزائل ڈیفنس سسٹم نصب ہے، اور یہ پوری دنیا کے مختلف اپنے بحری بیڑوں میں ڈپلائڈ رہتے ہیں، تاکہ کسی بھی ملک کے خلاف اگر اس طرح کی کارروائی کی جائے تو اس کو دفاع میں مدد کی جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک تیسرا پہلو ہے جو کہ الیکٹرانک وارفیئر کا ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن وہ کافی اہم ہے، اور وہ بنیادی طور پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ میزائلز کو جیم کر دیں، کنفیوز کر دیں، ان کو الیکٹرانک اٹیک کر کے ناکارہ بنا دیں اور اپنے ہدف سے تک پہنچنے سے روکیں۔ تو اس حوالے سے بھی روس اور امریکہ نے اس میں کافی ترقی کی ہے پچھلے 70 سالوں میں۔ حال میں چین نے بھی اپنے بیلسٹک میزائل اور میزائل ڈیفنسز کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس وقت جو زوہائی ایئر شو، جو دنیا کا ایک بہت بڑا ایئر شو ہوتا ہے جو جاری ہے چین کے شہر میں، وہاں بھی انہوں نے جو اپنے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم کو پریزنٹ کیا ہے، اور فرانس اور برطانیہ میں بھی اس حوالے سے جو ہے ترقی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ وسائل اس کو ڈیولپ کرنے میں خرچ کیے ہیں۔ اچھا، جس طرح پاکستان اور بھارت کا تعلق ہے، تو بھارت نے اس حوالے سے اسرائیل سے گرین پائن ریڈار لیا تھا، اور پھر بعد میں S-400 سسٹم روس سے حاصل کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی بحریہ میں بھی ایسے میزائل سسٹمز کو ڈیولپ اور ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی ہے جن کے ذریعے سے بیلسٹک میزائلز کے خلاف دفاعی نظام مرتب کیا جا سکے۔ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان آرمی کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بھی اس حوالے سے پچھلے چند سالوں میں اس پہ کافی توجہ دی ہے، اور اپنے دفاعی حصار کو بہتر بنانے میں کافی وسائل لگائے ہیں، اور ابھی جو موجودہ پاک فضائیہ اور پاکستان آرمی کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں کافی جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم کرایا گیا ہے، حالیہ مشقوں میں ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے، اور نئی ڈاکٹرائنز اور جو جنگی کانسیپٹس ہیں ٹیکٹکس کے حوالے سے، ان کو بھی مزید امپروو کیا جا رہا ہے۔ سعید علی صاحب، گزشتہ دنوں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو نیا میزائل ڈیفنس سسٹم تھاڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ایران، حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کے حملوں کی شدت کے سامنے آئرن ڈوم ناکام ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ اس کی 5 تہیں ہیں، اور اس کی جو پہلی تہ ہے وہ، جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ نے حال ہی میں جو 2 بیٹریز ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، جس کو تھاڈ کہا جاتا ہے، اس کی پرووائڈ کی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو زیادہ تیز رفتار سے ہائپر سونک میزائلز ہیں اور زیادہ ایکوریٹ ہیں اور دور مار میزائل ہیں جن کی رینج 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، ان کے خلاف اسرائیل کا دفاع کیا جائے۔ لیکن یہ واحد ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم امریکہ کی جانب سے پرووائڈڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری طے ہے وہ ان کی ایرو سسٹم کی ہے، جو کہ تقریباً 1500 سے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے خلاف فضائی دفاع کا نظام پرووائڈ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری تہ جو ہے وہ ڈیوڈ سلنگ کی ہے، جو تقریباً 500 یا 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلز کے خلاف فضائی دفاع کا نظام پرووائڈ کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی تہ جو ہے وہ چھوٹے راکٹس اور میزائل جو 70 کلومیٹر تک مار کرتے ہیں، ان کے خلاف آئرن ڈوم ہے، جو کہ اسرائیل کے فضائی دفاع کی چوتھی تہ ہے۔ اور 5ویں تہ جو ہے وہ اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ جو لڑاکا طیارے ہیں،
جن میں F-35 ہے, F-15 ہے, F-16 ہے, وہ بھی اپنے بیونڈ ویژول رینج میزائلز اور ایڈوانس ریڈار کے تحت ڈرونز اور سلو موونگ جو کروز میزائلز ہیں ان کے خلاف ایئر بورن ارلی وارننگ ریڈار سسٹم, جو کہ فضائی نگرانی کا فضا میں ڈپلوائے کیا ہوا نظام ہوتا ہے ایک جہاز کے اوپر, اس کی مدد سے سلو موونگ کروز میزائلز اور ڈرون کے خلاف ایک 5ویں تہ ان کے فضائی دفاع کا نظام کی پرووائڈ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اسرائیل چونکہ اس کا جغرافیہ تھوڑا ہے اور یہ 5 لیئرز میں اس کا فضائی دفاع کا نظام موجود ہے, تو اس لیے اس کو پینیٹریٹ کرنا کسی اور ملک کے مقابلے میں جس کے پاس اسی قسم کی ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا, امریکی تھاڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کیا دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام ہے؟ دیکھیے, جہاں تک جدت کا تعلق ہے, جدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نئی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیا یہ سب سے ایفیکٹو اور سب سے زیادہ مہلک نظام ہے اور سب سے کارگر نظام ہے, تو شاید میں آپ سے اختلاف کروں گا. جو امریکی بحریہ کے پاس SM-6 جو میزل ڈیفنس سسٹم ہے, جو ان کے ایجز کلاس کروزرز اور آرلے برگ کلاس ڈسٹرائرز پر نصب ہے, وہ اس کے مقابلے میں کسی حد تک زیادہ ایفیکٹو ہے. اور اس نے حال ہی میں ایک بڑے اٹیک کا, جس طرح میں نے حوالہ دیا چند دن قبل, ہوتیز نے ایک سائملٹینیس ملٹی پرونگڈ اٹیک لانچ کیا 2 امریکی بحری جہازوں پہ, جن میں ڈرونز بھی استعمال ہوئے, بیلسٹک میزائلز بھی استعمال ہوئے, اور کروز میزائلز جو سی اسکیپنگ اینٹی شپ میزائل ہیں وہ بھی استعمال ہوئے. لیکن ان 2 بحری جہازوں نے اپنے ایجز کلاس جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے SM-6 میزائلز کے ذریعے سے ان سب کو مار گرایا. تو یہ ایک امریکی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یا میزل ڈیفنس سسٹم ہے, اس کا ایک جدید پہلو ہے, لیکن واحد پہلو نہیں ہے. اسی طرح امریکہ کے اندر ان کی اپنی جو مین لینڈ ٹیریٹری ہے, اس کے حوالے سے ایک بہت ایڈوانسڈ میزل ڈیفنس سسٹم موجود ہے, جو کہ انہوں نے روس کے ساتھ ایک ٹریٹی کے نتیجے میں ڈیولپ کیا تھا, جس کا مقصد امریکہ کے اوپر براہ راست اگر کوئی ملک بڑے دور مار بیلسٹک میزائل کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈیفنس پرووائڈ کرنا ہے. تو اس کے بہت سارے سسٹمز ہیں, اور تھارڈ جو ہے اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے اس کو اسرائیل کو پرووائڈ کرنے کا, چونکہ وہ موبائل ہے اور اس کو امریکی ہوائی جہاز کے ذریعے سے فوری طور پر اسرائیل منتقل کیا جا سکتا ہے, ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے, اور امریکی جو فوجی ہیں وہ اس کو تقریباً 100 کی تعداد میں جو افسران اور جوان ہیں وہ ایک بیٹری کو آپریٹ کرتے ہیں, تو اس کو فوری طور پر موو کرنا, ڈپلوائے کرنا آسان ہے, اس وجہ سے اس کو پرووائڈ کیا گیا ہے. باقی جو بڑے پیمانے پہ میزائل ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ ڈپلوائے کرنے میں اور استعمال کرنے میں زیادہ وقت اور وسائل درکار ہوتے ہیں. اچھا سعید علی صاحب, میزائل ڈیفنس سسٹم کی حفاظتی شیلڈ سائبر اٹیک سے کتنے محفوظ ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو بہت ساری دفاعی ٹیکنالوجی ہے, جس طرح ابھی پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی مارگلا ڈائیلاگ میں اپنے خطاب میں اس کی جانب اشارہ کیا کہ دنیا کی افواج اور دنیا کے ممالک کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ادروائز بھی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے, اور یہ پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو الیکٹرانک وارفیئر کا کانسیپٹ ہے یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. تقریباً آپ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں بھی عرب ممالک کے خلاف اس کو استعمال کیا تھا, جس کے ذریعے سے وہ دشمن ممالک کے ریڈارز کو بلائنڈ کر دیتے تھے, اندھا کر دیتے تھے, تاکہ ان کے جو سرفیس ٹو ایئر میزلز ہیں ان کو ڈیٹا نہ مل سکے اور وہ آنے والے حملہ آور جو بمبار طیارے ہیں اسرائیل کے ان کے خلاف کارگر نہ ہوں. تو الیکٹرانک وارفیئر کا کانسیپٹ کافی پرانا ہے اور مسلسل اس میں جدت آ رہی ہے, ترقی آ رہی ہے. سائبر اٹیک اس کا ایک پہلو ہے. سائبر وارفیئر جو ہے وہ دفاعی مقاصد کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ حملہ کرنے کے لیے دشمن کے دفاعی نظام کو ناکارہ یا جام یا بلائنڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے. تو اس کا استعمال یقینی طور پہ موجودہ جنگوں میں بڑھتا جا رہا ہے, اور
حال ہی میں جو اسرائیل نے بھی ایران پہ حملہ کیا تھا، اس میں حکمت عملی کا یہ ایک اہم پہلو ہوتا ہے کہ جب فضائی حملہ کیا جاتا ہے لڑاکا طیاروں سے، تو اس سے پہلے جو فضا میں موجود الیکٹرانک وارفیئر سے یعنی کہ اکوپڈ جو طیارے ہوتے ہیں وہ دشمن کے ریڈارز کو جیم کر دیتے ہیں، تاکہ ان کے جو میزائل ڈیفنس سسٹم یا سرفیس ٹو ایئر سسٹم کو جو ڈیٹا اور ٹارگیٹنگ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ نہ مل سکے، اور اس کے بعد وہ ایک تھوڑا سا ایک چند منٹوں کی ایک ونڈو کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر اس جام شدہ ریڈاروں کے حصار میں وہ بمبار طیارے آ کے حملہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کی جیمنگ کو چونکہ وہ ٹیمپرری ہوتی ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ موجودہ جدید فضائی طاقت کے استعمال کا ایک اہم پہلو ہے، جو کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ بھی اس سے بخوبی واقف ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے اور اس پر مہارت رکھتی ہے۔ اچھا سر، بھارت نے پاکستانی سرحد پر روس کے لیے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیے ہیں، لیکن پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ابابیل اور شاہین میزائل S-400 کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، 3 پہلو ہیں بھارت کے میزائل ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے اور پاکستان کی جو آپشنز ہیں اس کو جانچنے کے لیے۔ پہلی بات جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، دوسرا پہلو جغرافیہ ہے، اور تیسرا پہلو جنگی حکمت عملی ہے۔ میں کوئکلی جغرافیہ کا معاملہ اس لیے اٹھانا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے اسرائیل کی اگزامپل دی۔ بھارت کا جو رقبہ ہے وہ کم و بیش پاکستان سے 4 گنا زیادہ ہے، تو بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پورے تقریباً 3.2 ملین اسکوائر کلومیٹر کے رقبے کو مکمل طور پر میزائل ڈیفنس سسٹم سے لیس کر سکے، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ہے اس کا معاشی پہلو ہے۔ جو 3 بیٹریز یا 4 بیٹریز انہوں نے S-400 کی حاصل کی ہیں، وہ چند اہم شہروں یا امپورٹنٹ ہائی ویلیو ٹارگٹس کے حوالے سے تو ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کرتی ہیں بھارت کو، لیکن پوری بھارت کی جو ٹیریٹری ہے اس کی تمام جنگی فضائی، بحری اور بری جو انسٹالیشنز اور بیسز ہیں ان کی مکمل فضائی نگرانی اور دفاع کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اچھا، تیسرا پہلو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے۔ میں نے جس طرح آپ کے پچھلے سوال کے حوالے سے کہا، پاکستان فضائیہ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بھارت کے جو ریڈار سسٹمز ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، ان کو جام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کو اسٹینڈ آف ویپن سسٹمز کے ذریعے سے دور مار جو پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز ہیں ان کے ذریعے سے جام بھی کر سکتے ہیں، ناکارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے حکمت عملی کی، کہ پاک فضائیہ کی اور پاکستان کی تصویراتی جو حکمت عملی ہے، یقینی طور پہ وہ پبلک میں ڈسکس نہیں کی جا سکتی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان قوم کو اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے، اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی موقع پڑا، نہ صرف پاک فضائیہ بلکہ ہمارے کروز اور بلسٹک میزائلز بھارت کی تمام تر انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے باوجود اپنے تمام اہداف تک تمام ایئر ڈیفنس سسٹم، میزائل ڈیفنس سسٹم کو جام کرتے ہوئے، ڈیفیٹ کرتے ہوئے، کنفیوز کرتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچنے کی بھرپور اور ہر وقت مسلسل صلاحیت رکھ، اور بھارت اس سے واقف ہے، اور یہ صلاحیت ہی اس خطے میں بھارت کی کسی مس کیلکولیشن اور غلط فہمی کو دور کرنے اور دیرپا امن کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ سر، پاکستان کے بارود خانے میں بھی کوئی جدید میزائل ڈیفنس سسٹمز کا ہم پلہ کوئی نظام ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کی نوعیت اور صلاحیت کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی دفاعی جو ہماری نظریہ ہے، سوچ ہے اور ضروریات ہیں اس کا حقیقت پسندانہ انداز میں تعین کریں۔ پہلی بات، جس طرح میں نے کہا، پاکستان کا رقبہ جو ہے بھارت کے مقابلے میں تقریباً 1/4 ہے، اس لیے ہم نے کم وسائل سے بھی ہم بہتر انداز میں ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیہ ہے الحمدللہ، اور وہ ہر وقت کسی بھی خطرے سے اور دشمن کی غلط فہمی سے نمٹنے، اس کو دور کرنے اور اس کا دندان شکن جواب دینے کے لیے تیار رہتی ہے، جس کے لیے ہمارے پائلٹس اور جو ایئر فورس کی لیڈرشپ ہے وہ خراج عقیدت کی مستحق ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا جس طرح ایئر ڈیفنس سسٹم، چاہے وہ پاک فضائیہ کا ہو یا ہماری آرمی کا ہو، اس میں روزانہ
امپروومنٹ آ رہی ہے اور ان کے پاس ایسے میزل سسٹمز بھی آ رہے ہیں اور ایسے بیلسٹک میزل ڈیفنس سسٹمز بھی آ رہے ہیں جو کہ دشمن کے کسی بھی حملے کو ناکام بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں نے اس طرح حوالہ دیا کہ الیکٹرانک وارفیئر میں بھی پاک فضائیہ نے بہت نمایاں اور قابل قدر ترقی کی ہے, جس کے ذریعے سے ہم دشمن کے نظام کو جام کرنے کی, ناکارہ بنانے کی, کنفیوز کرنے کی, بلائنڈ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. تو چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری جو مجموعی دفاعی حکمت عملی ہے اس میں ہماری جو تزویراتی صلاحیت ہے, جو ایٹمی ڈیٹرنس ہے, وہ اس خطے میں امن کی سب سے بڑی ضمانت ہے, کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ اس کی کسی بھی غیر ذمہ دارانہ غلط فہمی اور جاہریت کا منہ توڑ جواب ہمیشہ دیا گیا ہے, دیا جاتا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا. اس وجہ سے ان کے پاس زمینی, فضائی یا بحری اعتبار سے کوئی ایسی آپشن نہیں ہے پاکستان کے خلاف جاہریت کی جس کا جواب میں ان کو کہیں زیادہ بڑا, مہنگا اور تکلیف دہ اور پریشان کن نقصان نہ اٹھانا پڑے. اور یہ ادراک جو ہے بھارت کی فوج اور سیاسی قیادت کے ذہن میں, یہ اس خطے میں جو ان کا پاکستان کی افواج و دفاعی صلاحیت کا احترام ہے, وہ اس خطے میں امن کی سب سے بڑی ضمانت ہے. تو ہماری قوم کو بھرپور اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے پاک فوج کی قیادت, ہماری حکمت عملی, پیشہ ورانہ مہارت اور ہر وقت تیاری کے حوالے سے کہ دشمن کے پاس نہ تو یہ آپشن ہے, اور اگر کبھی اس نے اس طرح کی غلط فہمی کہ وہ مرتکب ہوئے تو ان کو اس کا دندان شکن اور منہ توڑ اور پوری دنیا کے سامنے ایک امبیرسنگ جواب دیا جائے گا. اچھا, جنگوں کے تبدیل ہوتے معیارات میں کیا پاکستان کے ایئر ڈیفنس کی مکمل ذمہ داری ہمارے اسکواڈرن پر ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا جو فضائی نگرانی کا نظام ہے اور فضائی دفاع کا نظام ہے وہ بہت ہمہ جہت, ملٹی ڈومین اور یعنی کہ ایک کمپریہنسو نظام ہے. پاکستان کی جو فضائیہ ہے یقینی طور پہ وہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. ہمارے جو لڑاکا طیارے اور ہمارے بہادر اور انتہائی پروفیشنل جو پائلٹس ہیں وہ ہمارے دشمن کے ہر حملے کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, جس میں ہمارے پاس جدید ترین 4+ جنریشن کے F-17 تھنڈر بلاک 3 بھی ہیں, F-16 بلاک 52 بھی ہیں, J-10C بھی ہیں, اور جو کہ بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں آپ سمجھیں کہ تقریباً دگنے فاصلے سے PL سے لیس جو J-17 بلاک 3 اور جو J-10C ہے وہ تقریباً دگنے فاصلے سے ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے جو سرفیس ٹو ایئر میزلز ہیں ان میں بھی گراں قدر اضافہ ہوا ہے. ہم نے ایکوائر کیے ہیں, ان کو آپریشنلائز کیا ہے. ریسنٹلی پاک فضائیہ اور پاکستان آرمی کا جو ایئر ڈیفنس کمان ہے اس کے درمیان مشترکہ مشقیں بھی ہوئی ہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے نہ صرف اپنے دفاعی نظام کو مزید بہتر بنایا ہے, زیادہ مربوط اور مستند بنایا ہے, اس میں زیادہ ترقی اور جدت بھی لائی ہے, نئے کانسیپٹس اور صلاحیتوں کے اوپر دسترس بھی حاصل کی ہے اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنا. بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, سعودی ولی عہد کی ایران کی حمایت میں تقریر بتا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بساط اس بار ٹرمپ کے لیے مشکل ہوگی. اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عرب اسلامی سربراہی سمٹ میں محمد بن سلمان کی اسرائیل کی مخالفت اور ایران کی حمایت سے بھرپور تقریر نے عالم اسلام بالخصوص مشرق وسطیٰ کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا ہے. طویل عرصے بعد سعودی ایرانی تعلقات میں تناؤ کا خاتمہ اور دفاعی سرگرمیوں پر مشتمل معلومات کی بحالی یقینی طور پر خوش آئند ہے, اور دونوں شدید نظریاتی مخالف ملکوں کے درمیان سرد مہری کا خاتمہ کیا حالات کا جبر ہے یا پیش آمد خطرات سے نمٹنے کے لیے پیش بندی؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کی ماہر تجزیہ کار شازیہ انور چیمہ صاحبہ. شازیہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عرب اسلامی سربراہی سمٹ کے دوران سعودی ولی عہد کی ایران کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت میں کی گئی تقریر کو آپ کس پس منظر میں دیکھیں گی؟ جس طرح ابھی آپ نے اپنے کویسچن میں ہی کہا کہ کیا یہ ماضی کے جبر کا نتیجہ ہے یا
آنے والے حالات کو فیس کرنے کا جو ہے اس کی ایک اسٹریٹجی ہے. تو میرا خیال ہے یہ دونوں ہیں. ان میں اچھا دونوں کو ہم اگر 50-50 کا ویٹ دے دیں کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اور اس پر کچھ کیا جا سکا ہے یا نہیں کیا جا سکا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے اس خطے کے تمام ممالک کا، اور خاص طور پہ اس خطے کی وہ ان طاقتوں کا، ان پاورز کا جن کا انفلوئنس ہے، جو کچھ کرنے کی طاقت اور اہلیت رکھتے ہیں. اور یہ آپ تو خوشگوار حیرت کی بات کر رہی ہیں. اس خطے میں یہاں پہ ویسٹ میں تو یہ ایک ایسا اس نے کپکپی سی طاری کر دی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیشہ سے جو براڈر ویسٹ ہے اس کا یہی رہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے بہت اچھا پیٹرو ڈالر جو ہے وہ مینیج کرتے رہے ہیں. تو وہ کوارٹر جو ہے وہ تو ہم الائنڈ ہیں اور ہمارے بہت فرینڈلی اور بردرلی ریلیشنز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی 180 کا جو ہے وہ ٹرن لے لیا ہے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اچھا انہوں نے صرف یہ ایڈیشن کی ہے اپنی فارن پالیسی میں کہ ایران پہ، اور بہت سخت الفاظ میں کی ہے، باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ایران پہ کسی بھی قسم کا اسرائیلی اور اسرائیلی جو الائیڈ حملہ ہے، کیونکہ اسرائیل اکیلا تو حملہ نہیں کرے گا، ڈیفینیٹلی اس کے الائیز اس کے ساتھ ہوں گے، تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اگر یہ بات سعودی عربیہ کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ بات بہت زیادہ ویسٹرن کوارٹرز میں بہت سیریس لینے والی بات ہے، بہت سیریس لینے والی بات ہے کہ ایک تو آلریڈی سعودی عربیہ نے اپنا پیٹرو ڈالر کا جو نیکسٹ ایگریمنٹ ہے اس کو رینیو نہیں کیا ہے، اور اب جو ہے وہ پیٹرو یوان، پیٹرو روبل جو ہے وہ اس پہ ٹریڈ جو ہے وہ کرے گا، اور وہ کسی بھی کرنسی میں خام تیل جو ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے. اس نے پیٹرو ڈالر کی جو ہیجمنی ہے اس کا نیا کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا ہے. دوسرا ان کے پاس جو ان کو انوائٹ کیا گیا ہے برکس میں ممبرشپ کے لیے، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ برکس ممبر جو ہیں وہ گلوبل ساؤتھ کی ایک بہت بڑی الائنس کے ممبر بھی ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو جینوسائیڈل اور یہ مینیک ایٹیٹیوڈ ہے، جس میں جو ایک ببلیکل یا اسپرچول چوزن ہونے کا ایک فلسفی ہے، اور اس کے اندر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا ہے، باقاعدہ ان کی جان لے لی گئی ہے، اور اس کو کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے کے یا کچھ بھی آپ کہہ کے. تو یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں. یہ صرف اس پر صبر کا جو ہے وہ ساتھ دیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ میں دھکیلنا، اور وہ عالمی جنگ بھی جو کہ نیوکلیئر وار ہوگی، وہ اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی، وہ دنیا کو ختم کرنے والی جنگ ہوگی. تو ہر جو ہے وہ فہم رکھنے والا انسان اس سے بچنا ضرور چاہ رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے تو آپ کو ڈیٹرنس چاہیے نا، آپ کو اپنے جو پاگل جو وار مانگرز ہیں ان کو ڈیٹر کرنا پڑے گا، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ایران نے اپنی ڈیٹرنس اس سے پہلے بھی ثابت کی ہے، اس کے ساتھ اس کا اسٹریٹجک الائنس ہے اس کی رشیا کے ساتھ، اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اگلے 35 سال کا اس کا ہولسٹک اسٹریٹجک اس کا ایک منصوبہ ہے چائنا کے ساتھ. اور اب جب سعودی عربیہ نے خاص طور پہ کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوگا، آپ اس پہ حملہ کریں گے تو یقیناً جو ہے یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی. اور ساتھ میں یہ کہ کوئی بھی چیز نارمل نہیں ہو سکتی. ہمارے کسی بھی قسم کے اسرائیل جو ہے اس کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کرنے پہ تیار جب تک کہ فلسطین کی ریاست جو ہے اس کا حل نہیں ہوگی. اچھا شازی صاحبہ، گزشتہ چند ماہ کے دوران سعودی عرب اور ایران کے درمیان فوجی وفود کا تبادلہ بھی ہوا اور مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوئی ہیں. انتہائی کم وقت میں غیر معمولی پیش رفت کی وجہ ہم کیا کہیں گے؟ اسرائیل کی بڑھتی جارحیت یا خطے میں چین اور روس کا بڑھتا اثر و نفوذ اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے دنیا یونیپولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے اب واپس یونیپولر ورلڈ کی طرف نہیں جانا چاہتی جہاں پہ ایک ہی ہیجمان ہوگا اور وہی آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. دنیا بہت تیزی سے شفٹ لے رہی ہے اپنے ذاتی جو ان کے انٹرنل ہیں ان پریفرنسز کو سامنے رکھ کر اپنے دوست اور دشمن بنانے کے لیے. اب یہ نہیں ہوگا کہ میرا دوست جو ہے وہ آپ کا بھی دوست اور میرا دشمن بہر صورت آپ کا دشمن ہوگا, اور یہ میں اس میں فورس بھی کروں اور اس میں بلی بھی کروں اور اس میں سینکشنز بھی لگا دوں اور اس میں کو بھی کرواؤں اور اس میں گورنمنٹ سٹاپل کرا دوں, اس میں بمبارڈمنٹ کرا دوں ملکوں پہ, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہی میری ہی ہیجمنی ہے, میں ہی ایک ہیجمان ہوں اور اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں. یہ بہت سے ممالک اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ایک ملک کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں, سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی طاقت کا سرچشمہ نہیں بننا چاہتے ہیں. آنے والے وقت میں ہم نے سروائیو کرنا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کی سوورینٹی کو اور ان کے انٹرسٹ کو دیکھ کر. آپ کا پڑوسی اگر بدحال ہے اور اس کی معاشی حالت خراب ہے, وہاں پہ انریسٹ ہے, وہاں پہ انٹرنل کیوس ہے, تو آپ کبھی بھی خود بھی سکون میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی بات کا پیش خیمہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے خاص طور پہ یہاں پوری جو ہے وہ میری ٹائم پیٹرولنگ جو ہے وہ امریکہ کے پاس تھی اور ان کے سارے جو ہیں وہ اسٹریٹجک جو اڈے تھے وہ ہمیں مل جاتے ہیں گلف سٹیٹس کے اندر, اور وہاں پہ وہ میری ٹائم کو گارڈ کرتے تھے. کس سے؟ ایران سے. تو اب وہ بھی چیز ایک پوائنٹ لیس ہو گئی ہے کہ جب ایران اور سعودی عربیہ کا رپروشما بھی ہو گیا ہے اور ایران اپنے پانیوں کو خود بھی گارڈ کر سکتا ہے اور سب وہاں پہ دوست ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک بیرونی طاقت وہاں پہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے اب آپ ڈیوائیڈ اور رول نہیں کریں گے کسی بھی بیس کے اوپر کہ جی ہم اس ملک کو ایران سے بچا رہے ہیں یا ایران کو اس ملک سے بچا رہے ہیں. اب ایران اپنی پیٹرولنگ خود کر سکتا ہے ود دا الائنس آف سعودی عربیہ, تو اب کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا شازیہ صاحبہ, پھر سعودی ایران تعلقات کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ یہ کیا وقتی تعلقات ہیں؟ جیسے کہ میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے کیا سعودی عرب پر اسلامی ملکوں کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنی یہ اسٹریٹجی اب اپنائی ہے یا نئی پالیسی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, یا پھر واقعی سعودی ایران تعلقات بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پہ دباؤ کا کچھ ہو سکتا ہوتا تو سعودی عربیہ پہ اس وقت دباؤ ہے دوبارہ سے ویسٹ کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ کا, جہاں جن کے ساتھ ان کے بہت دیرینہ تعلقات بھی ہیں, بہت زیادہ اسٹریٹجک الائنسز بھی ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اب ممالک نے خود یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس خطے کے اندر جنگ تو بہرحال آ رہی ہے, ایک وار جو ہے وہ ود ان ایئرز جو ہے وہ چائنا واٹرز کے اندر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہی ہے, اور ہم اس کی وسینٹی میں ہوتے ہوئے سارے ممالک اس کی لپیٹ میں آنے سے تو نہیں بچ سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اکٹھے ہو کر اپنی ڈیٹرنس کو جو ہے وہ خود اسٹیبلش کریں. اب ایران ہے تو آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے نئی جو اپنی جو کیبنٹ ہے جو بھی ابھی ان آفیشلی جن لوگوں کو وہ اناؤنس کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے چائنا اور ایران ہاکس ہیں, اور وہ ساری کی ساری اپنی توجہ جو ہے اپنی رشیا, یوکرین اور یورپ سے باہر نکل کر وہ بہت اوپن ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایکسٹرنل جو ایک تھریٹ ہے وہ ایران ہے, اور ساتھ میں ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے چائنا, اور ہمیں ان دونوں سے نمٹنا ہے. اگر ان دونوں سے نمٹنا ہے تو بحیثیت پاکستانی ہمارے پڑوس میں یہ سب کچھ آ رہا ہے اور گلف کنٹریز بھی اس کی لپیٹ سے نہیں بچ سکتے ہیں. تو یہ سب اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جنگ کرنا نہیں چاہ رہا ہے. وہی یہ کہ جو بھی کوئی سین مائنڈ ہوگا وہ تیسری جنگ عظیم اور جو کہ ایک نیوکلیئر وار ہوگی اس میں جانا نہیں چاہ رہا ہے. اس میں صرف یہ پکچر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی منصوبہ سازی بھی کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کس قسم کی ڈیٹرنس کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیا آپ کے لیے یہ فیزیبل ہوگا اس ایڈونچر میں جانا, کیونکہ آئسولیٹڈ پاکٹس اور پیکٹس میں جا کر جو کلوز کوارٹر کامبیٹ ہے وہ کروا لینا یا کر لینا
قبائلی جو ہے وہ جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، کسی بھی چلے جائیں مڈل ایسٹ میں یا جہاں بھی جو ٹرائبل سیٹ اپ میں رہنے والے لوگ ہیں، جو پراپر مین سٹریم جو میڈیا مین سٹریم ملٹری نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو کیسے یہ وہ سچویشن نہیں ہوگی یہاں پہ. آپ کے سامنے گروپس میں لوگ نہیں ہوں گے جن کو آپ ڈھونڈیں گے اور آپ ان کو بمبارڈ کریں گے. یہ پراپر جو ہے وہ سیمیٹریکل وار ہوگی اور اس میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. تو یہ صرف ڈٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سعودی عربیہ اور ایران جو ہے وہ اکٹھے ہو کر صرف یہی کہنے کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. شازیہ صاحبہ میں شامل ہو گیا. آپ سے جاننا چاہوں گی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو نئی تعینات گئی ہیں، آپ یہ نیو جو کیبنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اسرائیل نواز، ان سب کے بیانات بھی دیکھے گئے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں. آپ کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا رویہ دیکھ رہی ہیں؟ مجھے اس پہ بات کرنا انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. 3 دن پہلے ٹریبیون میں میرا آرٹیکل چھپا جس پہ میں نے یہی کمنٹ کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ کی پہلی غلطی یہ تھی پہلے ٹرم میں کہ وہ سارے کے سارے نیو کنزرویٹو اور نیو لبرل اپنے ارد گرد اس بندے نے اکٹھے کر لیے تھے، جن میں مائک پومپیو تھا، بولٹن تھا، اور اس دفعہ بھی یہ بات ہو رہی ہے میڈیا کے اندر کہ مائک پومپیو جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کے ڈیفنس منسٹر بن جائیں گے. وہ تو خیر آرٹیکل چھپنے کے سے 1 دن پہلے ہی ٹویٹ ہو گئی کہ مائک پومپیو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد جو لسٹ آئی وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. جیسے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ مارکو روبیو ہیں، ڈیفنس سیکرٹری جو ہیں وہ پیٹ ہیگسیتھ ہیں، CIA ڈائریکٹر جان ریڈ کلف ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والز ہیں، UN ایمبیسڈر جو ہوں گی امریکہ کی وہ ایلیس ہوں گی اسٹیفنک، اور وویک رامسوامی اور ایلان مسک جو ہیں وہ بھی ان کے شامل ہیں. تو اب یہ ان کے اس کے 2 پہلو ہیں. مجھے نہیں پتا ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں تو اس میں 2 پہلو یہ ہیں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے نیو کون اور نیو لبرل ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس ایجنڈا کو ڈینائی کرتے ہیں جس پر ٹرمپ جو ہے وہ حکومت بنا کر آئے ہیں، اینٹی وار اور اپنا جو ہے امریکہ فرسٹ. یہ سارے کے سارے چائنا اور ایران ہاک ہیں، یہ سارے کے سارے اسرائیلی لابی کے فنڈڈ ہیں. لیکن اس میں 2 چیزیں یہ ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی جو واشنگٹن کے اندر کی بیوروکریسی ہے جس نے ان کو پہلے ٹینیور میں ٹکنے نہیں دیا اور ان پر ہنڈریڈز آف لا سوٹ بنے، وہ اس کی اوور ہالنگ چاہ رہے ہیں. اور اس ڈیپ سٹیٹ جس کو براک اوباما نے دا بلاک کا نام بھی دیا، ہم اسے ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں، پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھ لیں، وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ٹرمپ کو اس دفعہ بھی خدشہ ہے کہ شاید ان کے لیے بہت بڑی وہ رکاوٹ بن جائے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹرمپ نے یہ اسٹریٹجی ڈھونڈی ہے کہ میں نیو کانس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان سے 72 نیو کانس جو ہے وہ لے کے آ جاتا ہوں، صرف ایک شرط پہ کہ وہ میرے سے لائل ہوں گے. تو سارے لائلسٹ میں اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں. اور لیکن اگر مجھے ان نیو لبرل اور نیو کانس کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کا مقابلہ نارمل سویلین نہیں کر سکتے ہیں. یہ بیوروکریسی اور یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے یہ انہی بندوں سے کاؤنٹر ہونے والی ہے جو ڈیپ سٹیٹ کے بندے ہی ہیں. بالکل ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ چائنا کے اور ایران کے معاملے میں اور اسرائیل کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ اس بات سے خود بھی الائنڈ ہیں ان کے ساتھ کہ ہم اب یورپ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. نیٹو ہمارے لیے ایک وائٹ ایلیفینٹ ہے، بہت خرچہ ہے ہمارا، ہم اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. یوکرین کا مسئلہ یورپینز خود حل کریں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیرف وال جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں چائنا پہ. ایران کو ہم بالکل روکنا چاہتے ہیں، سنپ کرنا چاہتے ہیں. اور اسرائیل جو ہے اس کے اندر ہم ویسا ہی ایک پیس ریزولوشن لانا چاہتے ہیں جیسا کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹینیور میں ابراہیم اکارڈ کے نام سے کیا کہ ٹھیک ہے فلسطینی وہاں کہیں رہ لیں گے اور باقی جو ہے اسرائیل جو ہے وہ ایک سٹیٹ کے طور پہ ہم اسے اور سٹرینگتھن کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. لیکن میں اس بات کو ختم اس پہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی خاص طور پہ پاکستانی بیوروکریسی اور پاکستان کا فارن آفس جو ہے، میں پچھلے 2 سال سے لکھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ آ جانا ہے جب ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ ہمارا ریٹورک اب کیا ہونے والا ہے. اور میں پچھلے 2 سال سے مسلسل یہ لکھ رہی ہوں اور شاید اس پہ بعض لوگ تھوڑا سا فراؤن بھی کرتے ہیں کہ کیوں ہمارا تو بہت ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ اور چائنا ہمارا آئرن بردر ہے. آپ کے پڑوس میں جو ہے وہ پہلے تو کولڈ وار آنے والی ہے اور اس کے بعد ہاٹ وار بھی آ سکتی ہے ود ان نیکسٹ 5-6 ایئرس. تو کولڈ وار تو آنے والی ہے. تو اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہونے والی ہے؟
اس خطے میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑی جغرافیائی حقیقت اور چوک پوائنٹ ہوتے ہوئے ہم اپنی اگلی پالیسی کو کیسے آرٹیکولیٹ کرنے والے ہیں. ہمارے پاس کیا فارن آفس کی جو ہے وہ لائنز یا ہمارے پاس گائیڈ لائنز جو ہیں وہ مہیا ہیں. میرے پاس ابھی تک تو کوئی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا فیوچر ریٹورک کیا ہوگا. دیکھیں, ہم ڈومیسٹک پالیٹکس میں جتنی پولرائزیشن کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 پولیٹیکل پارٹیز کے بندے ہیں, ہم جتنی مچ بیٹھ کے کرتے رہے, لیکن انٹرنیشنل افیئرز میں آپ کا اسٹیٹ ڈاکٹرائن سے الائن ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اسٹیٹ کو, ہر ریسرچر کو, ہر انٹرنیشنل افیئر کو اسٹڈی کرنے والے کو اس کی ڈاکٹرائن مہیا کرنی چاہیے کہ ہماری فیوچر ڈاکٹرائن کیا ہے. میں تو 2 سال سے مانگ رہی ہوں, ابھی تک نہیں پتا, لیکن اب ہمارے اوپر یہ سچویشن آ گئی ہے کہ بہت اوپنلی یہ پوری کیبنٹ کے ممبر جو یہ بات کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا کو ہر صورت میں کنٹین کریں گے. پہلے ہم کولڈ وار تو ہم نے سٹارٹ کر دی ہے, ٹیرف وار ہم اس پہ لاگو کر رہے ہیں, پلس ابھی اگر ہمیں جا کے اس کو سیمیٹریکل وار سے روکنا پڑا تو بھی ہم روکیں گے. اور ایران تو خیر ہم وسرل لوتھ ہے, ایک ایس ڈسپائز کرتے ہیں ایران سے, تو ایران کو تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی نہ کوئی اپنے لیے منصوبہ بنایا ہی ہوا ہے. تو ہمارے پڑوس میں جب یہ چیزیں آنے والی ہیں تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہونے والی ہے؟ بالکل, ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, یہ یقیناً بہت سنجیدہ سوال ہے. بہت شکریہ شازیہ چیمہ کے وقت کا. ناظرین, جنگ ہو یا امن, قوموں کے اسلحہ خانے نت نئے ہتھیاروں سے آباد رہتے ہیں. لیکن اگر قوموں اور فوجوں کی جاں بازی کا خون ہو چکا ہو, جواں مردی ابدی نیند سو چکی ہو, تو بارود اور ہتھیاروں سے بھرے یہ اسلحہ خانے دشمن کی میراث بن جاتے ہیں. صد شکر کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج وطن کی حفاظت کے لیے جان لینے اور جان دینے کا ہنر جانتی ہے. اسی لیے تو ہم ہر ہفتے اپنے پروگرام کا اختتام فوج کے شہداء کو خراج تحسین پر کرتے ہیں. اپنا آج کا یہ پروگرام گزشتہ دنوں ہرنائی میں شہید ہونے والے میجر محمد حسیب اور حوالدار شہید نور احمد کے نام کرتے ہیں, جنہوں نے جان دینے سے قبل 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. قوم تا قیامت اپنے ان شہداء کی مقروض رہے گی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.